अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अलम नशरह एक छोटी सी सूरह मुबारका है, लेकिन बड़ी ताकतवर है। जो शख्स तंगी के वक्त इसको पढ़ेगा, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देगा। जो मुसीबत के वक्त पढ़ेगा, अल्लाह उसकी मुसीबत को टाल देगा। जो दिल की सख्ती को दूर करने के लिए, टेंशनों को दूर करने के लिए, दिल के बोझ को हल्का करने के लिए पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी टेंशनों को दूर कर देगा, उसकी दुनियावी फ़िक्रों को ख़त्म कर देगा और उसके दिल को कुशादा कर देगा। इस सूरह मुबारका को 3 हिस्सों में मैंने तक़सीम किया है कि इस सूरह मुबारका का एक खुलासा क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसकी तफसीर क्या है, और दूसरा इसकी फ़ज़ीलत क्या है, और तीसरा जो हिस्सा है कि हमें किस तरीक़े से इस सूरह मुबारका को पढ़ना है अपने ख़ास मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो इस सूरह मुबारका का तर्जमा क्या है, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, मुख्तसर अंदाज में समझते चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, क्या हमने आपके लिए आपके सीने मुबारका को नहीं खोल दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को ऐसा फराख कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का भारी बोझ भी आसानी से उठा सकते। यानी नबूवत का जो बोझ था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आसान कर दिया और आपके सीने मुबारक को जो है कुशादा फरमा दिया। तो आपके लिए नबूवत का बोझ उठाना आसान हो गया। बचपन में और मेराज के मौके पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीने मुबारक चाक करके दिल को ईमान और हिकमत से भर दिया था। इसी तरीके से सूरह ज़ुहा में, यानी वल्लुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये जो सूरत है, इसके आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने रब की नेमत को याद करो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत जो फरमाई है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने रब की नेमतों को याद करिए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर 3 बड़ी नेमतों का जिक्र फरमाया है, 3 बड़ी नेमतें बयान फरमाई है। सबसे पहली नेमत शरह सदर है, यानी दिल की तंगी को दूर करके सुकून, यकीन और हौसला अता फरमाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और हौसला अता किया गया, आपको सुकून और इत्मीनान अता किया गया कि ये जो ज़िंदगी आपकी मक्का में और मुशरिकीन की तरफ से और कुफ़ार की तरफ से आप पर जो मुसीबतें और जो परेशानियाँ और जो हालात आप पर आ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाज दिया है और आपको ऐसी बेशुमार नेमतों से नवाजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से आपको नवाज दिया। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता फरमाया है। तो आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा गया है, तो आपके सीने मुबारक को कुशादा कर दिया गया। जो दूसरी नेमत है उसका भी जिक्र किया गया कि ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, और हमने आप पर से आपका वो बोझ उतार दिया जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तबलीग आसान कर दी गई, आपको साथी अता कर दिए गए, मुश्किलात में सब्र की ताकत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हे तन्हा, अकेले, अमीन, जो पूरे मक्का के अंदर मशहूर थे कि आप सादिकुल अमीन हैं, आप अमानत में ख़यानत नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब आपने जो है नबूवत का ऐलान किया और लोगों को बतलाया कि मैं नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझ पर आसमानी वही नाजिल हुई है और मैं आपको राह रास्त पर लाने के लिए भेजा गया हूँ, तो उस वक़्त कुफ़ार और मुशरिकीन और आपके ख़ानदान के लोग आपसे मुतनफ़िर हो गए और आपके दुश्मन बन गए और आपसे जो है दुश्मनी में आपको सताने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तबलीग करना एक मुश्किल वक्त बन चुका था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी पैदा फरमा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया, उमर को दे दिया, उस्मान और अली और एक सहाबा की एक बड़ी जमात अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी कि जो आपके लिए जान और माल, अपनी औलाद, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। तो सहाबा की इतनी बड़ी जमात
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ تو ایک طاقت، ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی، سکون اور اطمینان، یعنی جو ایک بوجھ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر، جس سے آپ جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے اور بہت جو ہے مشکلات آ چکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسان فرما دیا۔ تو ان نعمتوں کا ذکر، الذی انقض ظہرک، اسی طریقے سے جو تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج پوری دنیا میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور آتا ہے۔ اذان میں دیکھیے، اقامت میں دیکھیے، کلمے میں دیکھیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو پوری دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام گونجتا ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اور آپ کے ذکر مبارک کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ تو یہ تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ مصیبت تو آنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کے ساتھ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، آسانیاں کھول دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت میں ایمان اور اعتقاد اور یقین اور صبر کے ساتھ جمع رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دے گا۔ جو ڈھنڈورا نہیں پیٹے گا، جو اپنی شکوے شکایتیں نہیں کرے گا، اپنے حالات کی شکوے شکایتیں اس طرح سے کرنا کہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں یارو مددگار، میں تو بالکل ٹوٹ چکا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کے حکمت پر راضی رہنا اور اللہ پر ایمان اور یقین رکھنا، اور اپنے ایمان کو بچا کر کے مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا، یہی اصل دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے، اور یہی راستے کھلنے کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا فرمایا، اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، اور مدینہ میں آپ کے لیے ہر طرح کے آسانیاں پیدا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکل ترین وقت اور ایک مشکل ترین دور دیکھا، اور مشکلات کی گھڑیاں آپ نے دیکھے، لیکن ایمان اور استقامت اور اپنے اعتماد اور اپنے استقلال اور اپنے عزم اور اپنے حوصلے کے ساتھ جمے رہنا، اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہنا، اور مشکلات میں ذرہ برابر اللہ کے دین سے جو ہے پیچھے نہ ہٹنا، یہ اصل چیز ہے، اور یہی جو ہے فتوحات اور کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات کے ساتھ آسانیاں رکھی ہیں، تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں ضرور آتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 بڑی نعمتیں عطا فرمائی، جس کا ان سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو کشادہ فرما دیا، جو کمر کا بوجھ تھا وہ اللہ نے ہلکا کر دیا، ساتھی عطا کر دیے، فتح مکہ ہوا، اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، آسانیاں پیدا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ 3 بڑی نعمتیں، اور پریشانیوں کے بعد آسانیاں، مشکلات کے ساتھ آسانیاں۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہو جائے تو محنت کیا کرے عبادت میں، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھے۔ جب آسانیاں آ گئی، مشکلات کے بعد راحت آ گئی، سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، اور اب ہم جو دین کی دعوت دے رہے، ایمان کی دعوت دے رہے، سکون اور اطمینان اور راحت کے ساتھ ہمارے لیے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ تو اب اس موقع پر ہمیں اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ تو ہم اپنی محنت کرنے کے بعد اور اپنی جو ہے دنیاوی ضروریات سے مکمل طور پر جب ہم فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں لگا دینا، یہی اصل چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ آسانیاں مل گئی، راحتیں مل گئی تو اب اللہ کے عبادت سے اور اللہ کے دین سے غافل ہو جائے۔ ہم ایک وقت میں جب مشکل میں تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے، اب مشکلات ٹل گئی تو اللہ کو بھول جائے، تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ جب آسانی آ جائے مشکلات کے بعد
تو اللہ کو مشکلات میں بھی یاد کرتے رہنا اور آسانی کے وقت میں مزید اللہ کو زیادہ یاد کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل وقت میں ہمیں زیادہ یاد کرے۔ اور ہمارا معاملہ الٹا ہے، جب مشکل آتی ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب آسانی آتی ہے تو اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو جو ہے مختصر انداز میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی، تاکہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو جو شخص اپنی زندگی کے اندر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اور اس کی آیات پر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، ہر آیت پر غور کرے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے حالات بنے ہوئے تھے، میرے ساتھ بھی حالات بنے ہوئے، اب اللہ ہی ان معاملات کو حل کرنے والا ہے، ان مسائل کو حل کرنے والا ہے، ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ مجھے اس سورہ مبارکہ کو اہتمام کے ساتھ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب دیکھیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اگر دل کی تنگی کا مسئلہ ہے، ہمارا دل تنگ رہتا ہے، تو 3 مرتبہ سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر کے اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھے، اور اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی سینہ مبارکہ کو کشادہ کر دے گا۔ زبان کی لکنت ہے یا ذہن کمزور ہے تو مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر کے اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ اور اگر گھر میں مشکلات بنی ہوئی ہے اور گھر میں تنگی ہے یا گھر میں جھگڑے کے حالات بنے ہوئے، کوئی ہم سے راضی نہیں ہے، بات کرنا نہیں چاہتا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو 121 مرتبہ پڑھ کر کے اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اور سب کو پلائے، انشاءاللہ گھر سے نا اتفاقی ختم ہو جائے گی۔ اور اس سورہ مبارکہ کو اپنے مشکل کام سے نجات حاصل، یعنی اپنے کسی مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے صبح کے وقت میں 41 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ روزانہ جب تک ہمارا کام نہ ہو جائے پڑھتے رہے، 41 مرتبہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے وہ راستے نکال دے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ ہمیں فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور ہمیں جو ہے استغفار کا اہتمام کرنا ہے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھ لینا ہے، یعنی اپنی زندگی میں مختصر اعمال رکھنے ہیں اس وظیفے کے ساتھ، لیکن نمازوں کا مکمل اہتمام اور درود شریف اور استغفار کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور ہماری جو مشکلات ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔